अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से। और आज मैं दीनी अहकाम में आपके साथ बात कर रही हूँ सूरह फातिहा के हवाले से। हम इससे कबल भी कुरान पाक की 114 सूरतों के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन अब इसको नए अंदाज से और नए तरीके से और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हुए इसको दोबारा से हम इन सूरतों की तरफ कुरान पाक की आते हैं और इनको समझने की और गौर व फिक्र करने की कोशिश करते हैं। सूरह फातिहा जो है कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से पहली सूरत है, तरतीब के लिहाज से, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक्की दौर में नाजिल हुई। इसकी आयात की तादाद 7 है। ये इंतहाई अहम सूरत है और इसलिए कि हर नमाज में पढ़ी जाती है और इसके बगैर नमाज नहीं होती है। और नाम के इसके मायने हैं फातिहा के आगाज़, इफ्तिताह, शुरू करना। और इसके कई और भी नाम हैं, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, वलीद वगैरह। और ये इसका नज़ूल जो है वो नबूवत के इब्तदाई साल, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का जो था दौर, वो उनका इब्तदाई सालों में ये नाजिल हुई। अदद सूरत ये एक पहली है, अदद पारा पहला, अदद तादात आयात 7, सजूद सजदा यानी इसमें कोई नहीं है, और अल्फाज इसमें 27 हैं, हरूफ इसमें 140 हैं। और इसके बाद जो सूरत है वो सूरह बकरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका नाम सूरह फातिहा है। एक रवायत में वही का सिलसिला इसी से शुरू हुआ है, और दूसरा नाम फातिहा अल किताब है, कुरान करीम इसी से शुरू किया गया है। तीसरा नाम सूरह काफिया है, ये क्योंकि सारे कुरान के मज़ामीन की बुनियाद इसी में लिखी गई है। और इसमें और भी इसमें नाम है, सारे कुरान की दौलत का ख़जाना यही है। पांचवा जो है, यानी नमाज में दूसरी सूरतों के बदले में इसको पढ़ना काफ़ी है, लेकिन इसके बदले में किसी सूरत को नहीं पढ़ा जा सकता, ये बात याद रख लीजिए। और सूरह वाक़िया, जब ये सूरत नमाज में पढ़ी जाएगी तो पूरी पढ़ी जाएगी, सिर्फ 2 या 3 आयतों पर इक्तफ़ा नहीं किया जाएगा। और सूरह शाफिया, यानी इसको पढ़कर दम करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। और सूरह शिफा भी इसे कहते हैं, इससे शिफा मिलती है बीमारियों में। और इसे जो है ये इसमें 7 आयतें हैं और नमाज की हर रकत में इनकी तकरार होती है। और सूरह नूर भी इसे कहा जाता है, इसके सारे मज़ामीन नूर हैं। और ये जो है ये जहर के उतारने में भी ये सूरत करीमा मंतर का सा काम करती है। अगर किसी कोई जहर किसी को कोई चीज़ काट ले, कुछ कर ले, तब भी आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। सूरह दुआ, इसमें बेहतरीन दुआ सिखाई गई है। और इसी तरह इसमें बेशुमार मसाइल अकायद व अमाल के इसमें मौजूद हैं, और तमाम मसाइल की इसमें जो भी जितने मसाइल हैं उनकी बुनियाद ये सूरत बनती है। और सूरह मनाजात, क्योंकि इसमें सूरह करीमा का सारा मजमून बंदे की अपनी रब से मनाजात है। और इस सूरत करीमा में बंदा अपने आप को बिल्कुल अपने रब के सुपुर्द कर देता है। सूरह सवाल भी इसे कहते हैं, क्योंकि बंदा इसमें तलावत के वक्त पूरा साइल बन जाता है, यानी अल्लाह के ताला के सामने झुक जाता है, उससे मांगता है और उसी की तरफ रुजू करता है। साइल मांगने वाला जो उससे सवाल करता है, उससे मांगता है, अपनी हाजत रवाई के लिए उसकी तरफ रुख करता है, उससे ज़िक्र करता है, और गिड़गिड़ा कर पूरे दिल के साथ, पूरी रूह के साथ उसी से तलब करता है जिस चीज़ की भी उसको ख्वाहिश होती है। क्योंकि हर आसमानी किताबों का जो जौहर इसमें है, इस सूरत में उम्मुल किताब भी इसको कहा जाता है। और फातिहुल कुरान, यानी कुरान की इब्तिदा इसी से है, या नाम, और दूसरा फातिहा, चूँकि अल किताब एक ये भी वजह है। और इसमें सूरह सलात भी इसी कहते हैं, क्योंकि नमाज इसके बगैर नहीं होती है। तो ये जो इसमें मुख्तलिफ इसके बारे में बताया गया कि इसकी वजह तस्मिया क्या है, मुख्तलिफ नाम इसके क्यों हैं। तो इसके मज़मून की मुनासबत इसे फातिहा इस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून या किताब या किसी शय का इफ्तिताह किया जाता है, आगाज़ किया जाता है। और यूँ समझ लीजिए जिसे दिबाचा कहा जाए या आगाज़ कलाम किया जाए। और ये इसीलिए इस सूरत के जो है वो कई उसके नाम हैं, और उनमें उनकी तमाम फ़जीलत और ख़वास और अहमियत और
ان کا خواص کے علاوہ ان کے اس صورت میں جو بھی بنیادی ہمارے عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ان کے بارے میں اس میں پوری وضاحت کر دی گئی ہے۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی اور مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ الگ، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں، اور جو ہے سورہ فاتحہ میں 7 آیات، 27 کلمات، 140 حروف موجود ہیں۔ اور جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے تو ابھی ہم اس کی مزید اس کی وضاحت بھی کریں گے، ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے، جو اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے یا اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے ترجمے کو جانتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے، تو کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یعنی قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور انسان فطرتاً اس چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہے، کسی کی کوئی خواہش ہے، کسی کی کوئی خواہش ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے۔ تو لیکن جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں جس سے وہ دعا کر رہا ہے، تو پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان جو ہے وہ یہ تلقین گویا وہ انسان جو ہے اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اللہ سے طلب کر رہا ہوں، طالب حق کی ذہنیت لے کر وہ اس کو پڑھتا ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں اور اسی سے مانگوں گا، وہی مجھے دینے والا ہے، اور وہ علم کا سرچشمہ وہی ذات ہے، اور اسی کے رہنمائی سے آغاز کر رہا ہوں میں اپنی نماز کا اور اپنی دعاؤں کا اور اپنے جتنے بھی میری خواہشات ہیں یا جائز خواہشات ہیں ان کا ذکر جب میں کر رہا ہوں تو رب کے سامنے، تو اس کے مضامین میں اور ان تمام چیزوں کا وہ ذکر کرتا ہے اس سورہ فاتحہ میں۔ یہ ایک دعا ہے بندے کی، اور خدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے، پروردگار میری رہنمائی کا جواب میں پروردگار پورا قرآن کے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ وہ ہدایت اور رہنمائی ہے جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، اور روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی سی چند باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، اور ابھی ہم مزید اس پر تھوڑی سی بات چیت اور کرتے ہیں کہ حضرت جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ حضرت ابو سعید بن مولا رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن میں سب صورتوں سے زیادہ عظمت والی ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ اس میں 7 آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اور جو ہے یہ حدیث یہ بھی معلوم ہوا ہے حدیث سے کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اس کے معنی ہیں تمام کائنات کا پروردگار، خالق، مالک، منتظم، رزاق، آقا، مدبر، داتا، نگہدار اور محافظ۔ رب کون ہے؟ اللہ ہمارا ہر چیز کا مالک و مختار وہ رب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں۔ اور یعنی ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں۔ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو محض اللہ کی توفیق سے میسر آتی ہے، یعنی اللہ چاہے تو ہمیں دے دے، اور دوسری وہ جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے مخلص اور نیک بندوں کی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم لوگوں کو سنتے ہیں، اپنے علماء کو سنتے ہیں، مفتیوں کو سنتے ہیں، بڑے لوگوں کے لیکچر سنتے ہیں، عالموں کو سنتے ہیں، درست لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں، ہر ایک کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، جب ان سنتے ہیں اور جب ان سے ہم کچھ سبق سیکھتے ہیں اور جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ علم جو ہم تک پہنچتا ہے وہ بھی تعلیم اور تبلیغ جو ہے
یہ ایک ہدایت کی یہ بھی ایک قسم ہے، یعنی یہ ہدایت ہمیں ان سے بھی ملتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء اسلام ہیں، نیک بندے ہیں، مخلص ہیں، اور وہ تبلیغ اور تعلیم کا کام کرتے ہیں۔ اور یہاں ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی رہنمائی ہے اور اس پر استقامت کی دعا ہے اس صورت میں، اور یعنی انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کا راستہ، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام کہے تو تم آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین ہے ہم ہوں گے، اس کے پیچھے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اس کے صورت کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں تھوڑی بہت۔ اور جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام اس کے جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام کائنات کا رب، روز قیامت کا مالک، مشکل کشا اللہ ہی ہے۔ یعنی اس کا جو پوری بنیاد ہے وہ یہ ہے قرآن پاک کی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری اور زندگی کی اور چیزوں کی تمام بنیاد سورہ فاتحہ میں ہمیں بیان کر دی گئی ہے۔ اور اس کا اہم مضمون یہی ہے کہ تمام کائنات کا رب، اور روز قیامت کا مالک، اور مشکل کشا اللہ ہے۔ یعنی ہماری ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ ہر مشکل میں اگر ہم آتے ہیں تو بھی، اور اس سے نکلتے ہیں تو بھی اللہ کی وجہ سے، اور اللہ کی دعا سے ہی، اللہ سے ہی ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہی کی دعا کی قبولیت جب اللہ کے دربار میں ہوتی ہے تو ہم اس مشکل سے نکل جاتے ہیں۔ اسی کی عبادات کرنی چاہیے اور اسی سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کے آگے نہ جھکنا ہے، نہ سر جھکانا ہے، نہ مانگنا ہے، نہ طلب کرنا ہے۔ یہ جو ہم آج کل اس دنیا میں چیزوں کے پیچھے ہیں کہ کہیں سے ہمیں دولت ملے گی، کہیں سے ہمیں پیسہ ملے گا، کہیں سے رزق ملے گا، کہیں سے صحت ملے گی، یا کہیں سے شہرت مل جائے گی، وہ ہمیں شہرت دلا دے گا، وہ دلا دے گا، وہ دلا دے گا، وہ ہمیں یہ ہمارا بس وہ کر دے گا، تو یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کس کو، کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو عزت دے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ذلت دے، جس کو چاہے علم دے، جس کو چاہے وہ رزق دے، جس کو اللہ تو خیر سبھی کو دیتا ہے رزق، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق نہیں دیتا، وہ تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، تو وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اور پوری کائنات کا ہے، جو نافرمان ہیں ان کو بھی جو گمراہ ہیں ان کو بھی، اور تاکہ وہ کسی وقت بھی اللہ کے راستے پر آ جائیں، اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے جو ہے وہ توبہ کا راستہ اختیار کر لیں اور برائی سے ہٹ جائیں، دور ہٹ جائیں۔ تو تب انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یعنی صحیح راستہ، درست راستہ، اچھے راستے پہ چلنا، صحیح راستے پہ چلنا، سیدھے راستے پہ چلنا، اور اس کی اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں، پہلے یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو اس طرح نہیں دیتا۔ جب تک آپ ہدایت، مجھے کسی نے کہا کہ جب تک آپ ہدایت طلب نہیں کرتے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہم کہتے، میں کہہ رہی ہوں میں سچی ہوں جی، میں تو غلط ہوں ہی نہیں، اور وہ دوسرا بندہ ہے وہ غلط ہے، اس نے غلط کہا کیا ہے میرے ساتھ، میں نے نہیں کیا غلط، میں مان ہی نہیں رہی اس بات کو، مانتی نہیں ہوں۔ یعنی ہمارے اندر یہ ایک انا ہے، ہمارا ایک جو ہے وہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز آ گئی ہے، ہو جاتی ہے ہمارے اندر، ہم انسان ہیں نا، تو ہو جاتی ہے، تو ہم اس پہ اٹل ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی انا، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ذرا سا بھی ہم تکبر کر ہی نہیں سکتے، اور ہمیں جو ہے ہمیں یہ کہ یہ اللہ ہمیں توفیق، ہم طلب کریں گے نا اللہ تعالیٰ سے، جب ہم طلب کریں گے، جب تک ہم نہیں مان رہے، لیکن جب ہم نے اللہ سے توفیق، ہم نے طلب کر لی، اللہ سے ہدایت طلب کر لی، یا اللہ ہمیں اچھے راستے پہ چلانا، یا اللہ ہمیں برائی سے بچانا، یا اللہ اگر کسی کی ہم سے دل آزاری ہو تو ہمارے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرنا کہ ہم اس سے معافی مانگ سکیں، نہ بھی دل آزاری ہو کسی کی ہماری طرف سے، یا نہ بھی ہماری طرف سے تکلیف پہنچی ہو تب بھی ہم اس سے معافی مانگیں، تو اس میں کوئی ہمارے لیے شرم کی بات نہیں، ندامت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اپنے رب سے ہدایت مانگنا، جب تک ہم مانگیں گے نہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہم اپنی جگہ اپنے آپ کو درست سمجھتے رہیں گے، اچھا سمجھتے رہیں گے، یہ پارسائی کا نشہ بھی بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، عاصی ہیں ہم تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اللہ معاف کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کیا کہیں، ایک سطر بھی نہیں جانتے، علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اس کی ایک سطر کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتہ، تو باقی تو لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، حروف بھی نہیں کہہ سکتے، جملے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہوں گے، یا معنی پتہ ہوں گے، یہ چیزیں پتہ ہوں گی، نہیں، کچھ نہیں پتہ ہمیں، بس ایک جستجو ہے، ایک لگن ہے کہ یہ عمر آ گئی ہے، جو ہم نے ساری زندگی کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اب کر لینا چاہیے، اور اگر ہم کر لیں تو اسے لوگوں تک بھی پہنچا دیں، اگر کوئی اچھی بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو یہی سوچ کر
ہم جو ہے وہ اس طرف ہمیں ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل راغب کر دیا. جب زندگی کو ہم نے اتنے قریب سے دیکھا، ساری زندگی گزر گئی، اتنے قریب سے دیکھا، اور پھر ہم نے موت کو بھی اتنے قریب سے دیکھا، اپنے پیاروں کو اپنے زندگی سے جدا ہوتے دیکھا، تو پتہ چلا کہ زندگی ہے کیا. تو تب یہ پتہ احساس ہوا کہ زندگی کچھ نہیں ہے. تو بہرحال آج ہم نے یہ جو تھا، ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کی. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، اور جو ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. یہ اس کا قرآن سورہ فاتحہ کا ترجمہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا، اور میں نے اس کے مضامین بھی آپ کے سامنے رکھے، اور تھوڑا سی اس کے فضائل بھی بیان کرے، اور اس کی اہمیت کا بھی آپ سے تذکرہ کیا. تو سورہ فاتحہ کتنی اہم ہے، اس سے تو آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ ہماری ہر نماز کا یہ حصہ ہوتی ہے، اور اس کے بغیر نماز ہماری نہیں ہوتی. تو آج سورہ فاتحہ کے حوالے سے دوبارہ ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں اور زیادہ بہتر انداز میں. تو زیبر سزیبی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ قرآن پاک کو سمجھنے کی ہمارے اندر یہ توفیق عطا فرمائے، ہمت دے، طاقت دے، صحت دے، اتنی زندگی دے کہ ہمیں اسے سمجھیں، کچھ تھوڑا بہت تو سمجھ کے اللہ کے سامنے جائیں. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.